अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुलिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफजू फरूजहुम। ईमान वालों को ऐलान कर दें, उनको बता दें कि अपनी नजरें झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जिसकी नजरें झुकी नहीं रहती उनकी शर्मगाहें भी गुनाहों से नहीं बच सकती, वो फिर गुनाहों में जरूर मुब्तला होते हैं। याद रखें, बदनजरी बुराइयों की जड़ है। इस्लाम ने इंसान की निगाह पर पहरा बिठा दिया है ताकि शहवत की आग ना भड़क सके, वरना शर्मगाह महफूज नहीं रहती। निगाहों का बेकाबू होना फहाशी और बेहयाई में पड़ना है। जिस बंदे को ये ख्याल हो कि मेरी निगाह मेरे कंट्रोल में नहीं रहती और मैं बेबस हो जाता हूं, हर नमाज के बाद 11 दफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा करे और अल्लाह से दुआ किया करे, तो इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ताला ताकत अता फरमा देगा कि वो निगाहों की हिफाजत कर सकेगा। नजर में हया को ले आओ। जिसकी नजर में शर्म हया होती है वही सबसे बेहतरीन इंसान होता है। जिसकी नजर झुकी होती है, पूरी दुनिया के शैतान भी मिल जाएं तो उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। नजरों को झुकाने से अल्लाह ताला बंदे के दिल को रोशन कर देता है। बंदे में आजिजी, इनकसारी और खुशू खुजू नजरों को झुकाने से ही होता है। जिसकी नजरें झुक जाती हैं उसकी नमाजों में आजिजी, इनकसारी आ जाती है, खुशू खुजू आ जाता है, दिल इत्मीनान पाता है और बार बार नमाज पढ़ने का दिल करता है। झुकी हुई नजरें बंदे के दिल में तकवा को मजबूत और ताकतवर बना देती हैं। बंदे का दिल मुत्तकी और परहेजगार इतना हो जाता है कि उसको गुनाहों से नफरत और नेकियों से मोहब्बत हो जाती है। इस तरह बिल्कुल जिस तरह एक मिकनातीस होता है, जो नेकियां जिसके साथ चिमटती हैं आकर और गुनाह उससे दफा दूर होते हैं। इस तरह की मिकनातीसी कुव्वत बंदे के दिल में कौन लाता है? नजरों को झुकाना। जिसकी नजरें झुक गईं वो तकवा का मिकनातीस बन गया। रब की रजा भी उसी को नसीब होती है जिसकी नजरें झुकी होती हैं, और कश्फो करामात के दरवाजे भी उसी के लिए खुलते हैं जिसकी नजरें झुकी होती हैं और उसका दिल अल्लाह की रजा का मंबा बन जाता है। झुकी हुई नजरें दिल में ईमान की वो कुव्वत पैदा कर देती हैं जो फिर उससे जाती नहीं है और उस बंदे का खात्मा ईमान पर होता है। जो बंदा नजरें झुका कर रखता है वो ईमान पर इस दुनिया से रुखसत होता है, लेकिन जो नजरें फाड़ फाड़ कर लोगों को देखता है उसका खात्मा ईमान पर मुमकिन नहीं है। झुकी हुई नजरें बंदे के दिल में एक और आंख खोल देती हैं और वो है दिल की आंख। जिसकी नजरें झुक जाती हैं ना, उनकी दिल की आंख खुल जाती है। फिर वो अल्लाह के वो राज देखते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता।
یہ ہے مشاہدہ حق جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوتی ہیں۔ قدرت الہی کے رازوں سے وہی لطف اندوز ہوتا ہے جو اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتا ہے، کیونکہ نظروں کو جھکانا اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا وہ بغاوت کرتا ہے، باغی ہے، دشمن ہے اللہ کا۔ جیسے شیطان نے کہا تھا میں نہیں کرتا، میں سجدہ نہیں کرتا آدم کو، اسی طرح اللہ نے فرمایا قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو بتا دو۔ اب یہ بتانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آگے پہنچا۔ تو جو بندہ نظروں کو نہیں جھکاتا وہ اللہ کا بھی باغی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باغی ہے، دونوں کی بغاوت کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ پھر نظریں جھک جاتی ہیں تو دل کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ آنکھ دل کی روشن ہوتی ہے جس سے بندہ اللہ کے رازوں کو دیکھ کر دنیا اور آخرت کا سکون حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھیں جو بار بار نظروں کو جھکا کے رکھتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ نظریں اس کی جھکی رہیں، تو وہ بندہ اپنے دل کو قلب سلیم بنا دیتا ہے، اور قلب سلیم وہ دل ہے جس کے اندر یہ ہوگا نا تو وہ جہنم کے اگر قریب بھی جائے نا تو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ یعنی اس طرح کا یہ دل ہے کہ جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ قلب سلیم جو اللہ کی رحمت سے جس کو نصیب ہو جائے اس کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، جنت کا متوالا ہے وہ۔ یہ رحمت ربی ہے، نظروں کو جھکانے سے، بار بار اس کو جھکانے سے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قلب سلیم بن جاتا ہے۔ جب قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس دل سے اور جس دل میں کسی کے بارے میں نہ کوئی بات ہوتی ہے اور نہ کوئی فکر ہوتی ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہی استقامت اور اطمینان پاتا رہتا ہے، اور نہ ہی اس بندے کو دنیا کی تپش کسی طرح سے دکھ دے سکتی ہے۔ قلب سلیم ہے، وہ دل ہے جو رحمت ربی سے مزین ہوتا ہے۔ جھکی نظریں صبر و استقامت کا اور حوصلے کا بھی درس دیتی ہیں اور بندے کے اندر توکل علی اللہ پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے جو کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوبصورت تھے۔ 10 مسلمان جو رومیوں کے قید میں گئے تھے ان میں ایک یہ بھی تھے۔ جب دوسرے 10 میں سے 9 کو قتل کر دیا گیا اور عمیر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے، انہیں ایک سردار نے لے لیا۔ اب اس نے کہا کہ تو عیسائی بن جا، میں اپنی بیٹی جو میری اتنی خوبصورت بیٹی ہے اس کا رشتہ بھی دے دوں گا اور تجھے دنیا سے بھی مالا مال کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اس سردار نے انہیں ایک گھر میں بند کر دیا اور اس گھر میں شراب بھی رکھ دی اور خنزیر کا کھانا بھی رکھ دیا۔ اب 3 دن گزر گئے، اس بندے نے کچھ بھی نہ کھایا، اور وہاں پر اس
سردار نے ایک خوبصورت لڑکی کو بھی چھوڑ دیا جو ان کے پاس 3 دن رہی۔ 3 دن جب پورے ہوئے وہ لڑکی بولی کہ آپ نے تو کوئی میری طرف خیال ہی نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے مجھے حیا آتی ہے، میں گناہ کا کام نہیں کر سکتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عظیم انسان ایسا تھا جس نے آنکھیں جھکا کے رکھیں، 3 دن تک کھانا نہ کھایا اور کچھ بھی نہ پیا۔ یہ ہے استقامت کہ آنکھیں جب اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہیں تو اللہ کی رحمت بھی اس کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کی قید سے نکال دیا۔ وہی لڑکی جو بے حیائی کے لیے ان کے ساتھ بھیجی گئی تھی، اللہ نے اس کے ذریعے اس کو اس ظالم سے رہائی عطا فرمائی۔ تو گویا یہ دیکھیں کہ آنکھوں کی حفاظت بندے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ہر صورت کرتے ہیں، کیونکہ آنکھوں کو جھکا کے رکھنا جب اللہ کا حکم ہے تو وہ اس کو ہر صورت پورا کرتے ہیں۔ جو شخص کسی پر جب بری نظر ڈالتا ہے اس کا چہرہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ بار بار نظر ڈالنے سے وہ شخص اس کے دل میں گھر کر جاتا ہے، پھر یہ اسی کے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ ایمان بھی گیا، اسلام بھی گیا، کیونکہ دل میں ایمان ہوتا ہے۔ اب جب دل میں دوسرے بندے کی محبت آ گئی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، دل میں اللہ کی محبت تھی، اب اس کا شریک آ گیا۔ جب شریک آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی محبت چلی جاتی ہے۔ ایمان کا پہلا جو اصول ہے وہ اللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، تو پہلا اللہ پر ایمان ہے۔ جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جب کسی اور کی محبت دل میں آتی ہے تو اللہ کی محبت دل سے چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کسی کو شریک پسند نہیں کرتا۔ تو پھر وہ بندہ ہوتا ہے، اور وہ جس کے خیالوں میں بندہ گم ہے وہی ہوتا ہے، پھر وہ ایمان بھی لے جاتا ہے اور دین بھی اس کا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو نہ بندہ نمازیں پڑھنے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے تلاوت قرآن ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر تقوی آتا ہے۔ یہ سب خیر باد کر کے چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ بندہ اپنا وقت جو زندگی کا اللہ نے اس کو دیا تھا اس کو ضائع کر جاتا ہے۔ شیطان بندے پر سوار ہو جاتا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے ختم کرا کے اس بندے کے ساتھ کر دیتا ہے جس کو اس نے بری نظر سے دیکھا تھا، اور وہ اس کے اندر اب گھر کر گیا ہے۔ اس طرح سے بندہ شہوت سے بھرپور ہو کر اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، پھر اللہ کی غلامی جاتی رہتی ہے، اور پھر یہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ واتبع، اور جو تابعدار ہو گیا، پیروی کرنے والا ہو گیا، ہواہ، اپنی خواہش کا، جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، وکان امرہ فرطا، تو اس کا کام بھی حد سے بڑھ گیا، تو وہ
اس کا کام بھی حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ بھی اسلام سے بھی چلا جاتا ہے، دین بھی اس کا جاتا رہتا ہے۔ اور سورہ جاسیہ میں دیکھیں اس خواہشات کے پرستار کے لیے اللہ نے کیا فرمایا۔ اللہ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اللہ نے فرمایا افرأیت، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ، ایسے شخص کو جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا الہ، اپنا رب، اپنا خدا، اپنا اللہ بنا لیا، ہواہ، اپنی خواہش کو، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا، اپنا رب بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو پھر اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا، عَلَى علم، علم ہونے کے باوجود، اس کے پاس علم تھا، پتہ تھا کہ میں غلط ہوں، لیکن پھر بھی اس نے اپنی خواہش کو ترجیح دی، تو اللہ نے پھر علم ہونے کے باوجود بھی اس کو پھر گمراہ کر دیا، خواہش کے پیچھے چھوڑ دیا، اب اس کا رب بھی اس کی خواہش بن گیا۔ پھر اللہ نے وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ، پھر اس کے کانوں پر بھی اللہ مہر لگا دیتا ہے، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر بھی، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، اور اس کی آنکھوں پر بھی پردہ آ جاتا ہے، غشاوہ، پردہ آ جاتا ہے، فَمَن يَهْدِهِ، بس کون ہے جو ہدایت دے اس کو، من بعد اللہ، اللہ کے بعد، افلا تذکرون، کیا اس کا آپ تذکرہ نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بتاتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دیا کہ جو بندہ اپنی خواہش کا پجاری ہو جاتا ہے، خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہے، خواہش نفس اس پر چھا جاتی ہے، پھر وہی خواہش اس کی رب بن جاتی ہے، اس کا اللہ بن جاتی ہے، اس کا مالک الملک وہی بن جاتی ہے، پھر وہ اس کی خواہش ہی وہی کچھ ہوتی ہے، سب کچھ اس کا۔ پھر اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، علم ہونے کے باوجود اس کے کانوں پر بھی مہر لگ جاتی ہے، اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں پردہ آ جاتا ہے، پھر وہ جو بے حیائی کرے، گندے کام کرے، جو کچھ حرام حلال کرے، برائی اچھائی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پھر وہ سب کچھ اسی طرح خواہش کے پیچھے پڑ گیا تو اس کی سب کچھ تباہ ہو گیا، پھر اللہ کے سوا اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم اس کا تذکرہ نہیں کرتے؟ یہی بات ہوتی ہے جب بندہ کسی کو دیکھتا ہے بری آنکھ سے، اپنی آنکھ سے جب دیکھتا ہے اور اس کو اپنے اندر سما لیتا ہے، پھر بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ اگلا بندہ مسلمان ہے، کافر ہے، کون ہے۔ بہت سارے ایسے بندے ہیں جو کہ اپنا ایمان بھی نہیں دیکھتے اور اسلام بھی نہیں دیکھتے، اور وہ مذہب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا پھر وہ اپنی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں، پھر ان کی خواہش جو ہوتی ہے وہی ان پر چھا جاتی ہے، وہی ان کا رب بن جاتا ہے، وہی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان ختم اور ان کا تعلق رب سے ختم ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پھر گمراہ ہو کر جب بندہ کسی کے ساتھ اس طرح تعلق بنا لیتا ہے تو اس کے دل میں پھر وہی آ جاتا ہے، اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ کی طرف جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی خیر باد کر دیتا ہے، کیونکہ ایمان کا آغاز آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، آمنت باللہ یعنی ایمان کا آغاز اللہ
پر ایمان سے ہوتا ہے۔ جب اللہ شریک پسند نہیں کرتا، اس نے دل میں دوسرے کو شریک ٹھہرا دیا، تو پھر اللہ کی محبت اس سے چلی گئی۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا، آپ جس کو پتہ ہے کہ اس کی شہوت پر وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، روزے رکھے، فاقہ کرے۔ عقل مند جو ہے فاقہ کر کے روزے رکھ کے نفسانی خواہشات کو کاٹ دے۔ فاقہ کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ خواہشات نفسانی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، نفسانی شیطانی وساوس سے بھی آزادی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بنی آدم میں خون کی طرح چلتا ہے۔ فاقہ کے ذریعے، روزوں کے ذریعے اس کا بہاؤ تنگ کر دو۔ قیامت کے دن اللہ کے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے بھوک پیاس زیادہ برداشت کی ہوگی۔ یہ سب حدیثیں ہیں۔ پیٹ کی خواہش سب سے بڑی ہلاکت ہے، جس کی وجہ سے آدم و حوا نے دیکھیں پھل کھایا تو کیا ہوا؟ آدم و حوا نے پھل کھایا، کیا ہوا تھا؟ ستر کھل گئے، ننگے ہو گئے نا۔ تو اس طرح سے جو ہم جو ہے نا، جب ایسی چیز جس کا حکم نہ ہو تو وہ بندہ کام کرے تو پھر اس کے بھی ستر کھل جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نا، قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو بتا دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ جب وہ نظریں نیچی نہیں رکھتے تو پھر شرم گاہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو یہ ہے، پیٹ جو ہے اس کے اندر بھی حلال ڈالیں، ورنہ پیٹ میں حرام جاتا ہے تو وہ حرام بھی اپنا اثر دکھا کر رہتا ہے۔ جس طرح گاڑی میں پیٹرول کی بجائے پانی تھوڑا سا چلا جائے، جب اگنیشن پوائنٹ پر پانی آئے گا تو گاڑی ببلنگ کرے گی، چلے گی نہیں صحیح۔ اسی طرح سے جب بندے کے اندر حلال کی بجائے حرام آئے گا اور وہ اس کی طاقت توانائی بنے گا، پھر اس سے جو کام ہوگا پھر غلط ہی ہوگا، حرام ہی ہوگا، برا ہوگا۔ اس لیے پیٹ میں وہ ڈالو، جو ڈالو گے وہی آپ کو ملے گا۔ پیٹ جو ہے وہ اصل میں شہوت کا سرچشمہ ہے۔ شہوت سے بھرا انسان جو ہوتا ہے وہ بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہت لوگ ہوتے ہیں جو کھانے پینے میں بڑی مزے کرتے ہیں، ہر قسم کا کھانا کھا جاتے ہیں، اور پھر وہ کھانا جو ہے اندر گرمی پیدا کرتا ہے، اور وہ گرمی جو ہے شہوت پیدا کرتی ہے، اور شہوت جو ہے پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے تو حکم ہوا کہ پیٹ کے جو ہے آپ 3 حصے بنا لو، ایک پانی کے لیے رکھو، ایک ہوا کے لیے رکھو، اور ایک کھانا ڈالو۔ مدینہ شریف میں وہ حکیم آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ یہاں کے وہ 3-4 مہینے کتنے عرصے بیٹھا رہا، کوئی مریض بھی نہ گیا۔ اس نے کہا بھی یہ لوگ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ پھر اس کو پتا چلا یہ جب ان کو بھوک لگتی ہے اس وقت کھانا کھاتے ہیں، اور جب ابھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ابھی بھوک رہتی ہوتی ہے تو کھانا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہی بات ہے کہ بیماری اس بندے کو نہیں لگتی جو بندہ کھانا کھاتا ہے، ابھی بھوک اس کی رہتی ہے، وہ کھانا بند کر دیتا ہے۔ تو کھانا کھاتا ہی اس وقت ہے جب اس کو بھوک لگی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر تو دیکھیں نا، لوگ تو ایک کھانا بار بار پتہ نہیں کتنی کتنی جگہ سے کھاتے رہتے ہیں، تو پھر بیماریاں تو ہوتی ہیں نا۔ تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق بنائی ہے۔ فرشتے بنائے تو ان میں عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی۔ حیوانات بنائے تو ان میں شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی۔ انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں عقل بھی رکھ دی، شہوت بھی رکھ دی۔ اب بندے کے اوپر اگر شہوت غالب آ گئی تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اگر عقل غالب آ گئی تو یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ شہوت دلوں کو ویران کر کے مردہ بنا دیتی ہے، شہوت بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جوانی میں صبر کیا تو مصر کے حکمران بن گئے۔ زلیخا نے شہوت کی وجہ سے حقیر اور فقیر بن گئی، یوسف کی محبت میں صبر نہ کر سکی۔ شہوت اندھیرا ہے جو ذکر و فکر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے تیار ہے،
لیکن آپ جب اللہ کا حکم مانیں گے۔ اللہ نے جب فرما دیا نا کہ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں کو بتا دو کہ اپنی آنکھیں نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نظریں جھکائیں گے تو شرم گاہ کی حفاظت خود بخود رب کر دیتا ہے۔ ایک کام آپ کرو، دوسرا کام اللہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بندہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے، دین سے غافل ہوتا ہے، اس بندے کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، جو اللہ کی طرف وہ اس کا رجحان ہی نہیں ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ اللہ نے خود منع کیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھو ہی نہ۔ سورہ کہف 28 نمبر پڑھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، وَلَا تُطِعْ، اور کہا نہ مانو اس کی بات ہی نہ مانو، من اغفلنا، جو غافل ہو گیا ہے، جس کو اللہ نے غافل کر دیا، قلبہ، اس کا دل غافل ہو گیا، عن ذکرنا، اللہ کے ذکر سے، نہ تو نماز پڑھتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو ایسے بندے جس کا ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جس کا دل غافل ہو گیا ہے، اس بندے کی نہ بات مانو نہ تعلق رکھو۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تو یہ وہ بندہ ہے جو خواہشات کا پجاری ہو گیا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، تو اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، تو ہمیں ذرا دیکھنا ہے کہ ہم کس راہوں پر چل رہے ہیں اور کیا ان راہوں کا انجام ہمیں کیا ملے گا۔ یاد رکھیں، دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے۔ سودا کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ چند دنوں کی زندگی کے لیے بے حیائی، فحاشی اور عیاشی اور دنیا کو ہی سب کچھ کر بنا لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ اللہ کی غلامی کو لے لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، تو آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، آمین۔